अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल इश्क के वहशत लास्ट एपिसोड। और आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार, ये हीर अभी तक नहीं आई और उसका नंबर भी बन जा रहा है। हुमा मुँह बनाते हुए बोली थी, शायद उसने आज ना आना हो। अगर आना होता तो अब तक आ जाती। वो देख वजाहत सर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हीर उनकी कज़न है ना? अरूज ने मशवरा दिया। कहीं सर गुस्सा ना हो जाए। तुझे पता है सर कितने गुस्से वाले हैं। हुमा ने खदशा जाहिर किया था। क्या कर लेंगे, थोड़ी सी इंसल्ट ही कर लेंगे ना। अरूज मज़े से बोली थी। थोड़ी सी? आर यू ओके? तुझे पता है सर कितनी रख रख के करते हैं। हुमा आंखें सुकेड़ कर बोली थी। तो फिर क्या, हमारी कौन सा पहली बार होने वाली है? तू तो ऐसे डर रही है जैसे पहली बार होनी हो। और वो स्टूडेंट ही क्या जिसकी इंसल्ट ना हो। और हम अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अरूज हुमा का हाथ पकड़ते हुए बोली थी। एक्सक्यूज़ मी सर? अरूज जल्दी जल्दी चलते हुए बोली। यस। वजाहत रुक कर बोला। सर हीर नहीं आई? अरूज ने पूछा। सर हीर? ये कौन है? सर मेरा मतलब था हीर नहीं आई। अरूज शर्मिंदा होते हुए बोली। मैं क्या हीर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो आप मुझसे पूछ रही हैं? हीर आपकी दोस्त है, आपको पता होना चाहिए। वजाहत ये कहकर वहाँ से चल दिया था। मिल गया सुकून सुबह सुबह करवा के तुझे बेइज्जती। कहा था ना कि मत जा, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? हुमा गुस्से से बोली। यार ये सर हर वक्त मिर्चें क्यों चबाते रहते हैं? अरूज बात बदलने की गर्ज से बोली थी। हाय गर्ल्स, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्लास नहीं लेनी क्या तुम लोगों ने? तुम लोगों को क्या मसला है, हम ले या ना ले? अरूज सर का गुस्सा अहमर लोगों पर उतारते हुए बोली। हमने क्या किया है? अहमर हैरानगी से बोला था। छोड़ यार, दीवारों के मुंह क्या लगना, जो कुछ समझती ही नहीं है। बासित अहमर का हाथ पकड़ते हुए क्लास की जानिब चल दिया, जबकि अरूज हवन्नकों की तरह बासित को देखने लगी और हुमा ने मशकूक नजरों से अरूज को देखा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों बोला। इसकी तो ऐसी की तैसी, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे दीवार बोलकर गया है। अरूज गुस्से से पेचोदाब खाती हुई बोली थी। हीर को होश आया तो उसने खुद को अनजान कमरे में पाया। कोई है? हीर उठते हुए बोली। न जाने वो कब से यहाँ थी और उसका सर भी भारी हो रहा था। हीर चकराते सर को संभालते हुए बिस्तर से उठी। कोई है? हीर दरवाज़ा पीटते हुए बोली। कुछ देर में दरवाज़ा खुला और एक औरत खाना लेकर आई। बीबी जी ये खा लीजिए, कुछ देर में साहब जी आ जाएंगे। वो औरत मेज़ पर खाना रखते हुए बोली थी। मुझे अपने घर जाना है, हीर जिद करते हुए बोली। देखिए बीबी जी, जब तक साहब नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। वो औरत बाहर जाते हुए बोली। ये खाना ले जाओ, मुझे नहीं खाना। हीर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, जबकि वो औरत अनसुनी करते हुए वहां से चली गई थी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? वजाहत हीर के पास बैठते हुए बोला था। समझते क्या हो तुम खुद को? जाने दो मुझे। ये सब करके तुम मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते, समझे तुम? हीर चीखी। कूल बेबी कूल, इतना गुस्सा? छोटी सी तुम्हारी जान है, इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? कहीं तुमने खाना इसीलिए तो नहीं खाया कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं? वजाहत शरारत से बोला था। जस्ट शट अप घटिया इंसान, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, समझे तुम? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। हर लड़की से खेलना तुम जैसों की आदत है। प्ले बॉय हो तुम। एक तरफ मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो दूसरी तरफ नौमाना आपी से भी मोहब्बत के दावे करते हो और शामें किसी और के साथ रंगीन करते होगे। तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है इंसान मौत को गले लगा ले। हीर गुस्से से चीख कर बोली थी। क्या कहा तुमने? मैं प्ले बॉय हूँ? वजाहत हीर का हाथ पकड़कर बोला। किसके साथ तुमने मुझे शामें रंगीन करते देखा है? चलो कोई नहीं, पहले तो नहीं पर अब तुम्हारे जरूर कर सकता हूँ। वजाहत हीर का बाजू मड़ोड़ते हुए बोला था। हीर के चेहरे पर परेशानी के आसार उभरे, लेकिन उन्हें वो अगले ही पल छुपा गई। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी? मिस्टर वजाहत मलिक, गलत फहमी है तुम्हारी, समझे तुम? तुम जैसे मर्द पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। अपनी ही इज्जत पर ताक लगाकर बैठे हो। तुम्हें पता है, तारीख में पहली बार ऐसा लिखा जाएगा, एक शख्स अपने ही घर की ताक में था और अपनी ही इज्जत को तार तार किया उसने। एक मुहाफिज ही इज्जत का दुश्मन बन गया। वो क्या है ना, मर्द हो तो इस ज़ौम में हो, लेकिन ऐसे मर्द से तो बेहतर है कि नामर्द होते तुम। मेरी एक बात याद रखना मिस्टर वजाहत मलिक, जब इस गुरूर से बाहर आओगे ना तुम,
تو کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس، کرچیاں بھی اکٹھی نہیں کر پاؤ گے تم، اور پھر تمہارے پاس ماں سوائے پچھتاووں کی کچھ نہیں ہوگا۔ ہیر وجاہت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وجاہت تو ایسے کھڑا تھا کہ مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اس وقت وہ پانچوں کیفے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ہما، ہاں، میں تیرے لیے کچھ لے کر آئی ہوں، عروج بولی۔ کیا؟ ہما نے پوچھا۔ تیرے اور ہیر کے لیے لائی تھی، پر ہیر تو آئی نہیں، تو لے لے، ہیر کو کل دے دوں گی، عروج بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولی تھی۔ ارے ادھر ہی تو رکھی تھی، جبکہ عروج کے یوں ڈھونڈنے پر احمد شیری اور باسط نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ ارے کدھر گئی؟ کیا؟ یار میں نے چاکلیٹس رکھی تھی ادھر، عروج پریشانی سے بولی تھی۔ چاکلیٹس تو صبح میں نے ان کو بھی کھاتے دیکھا تھا، ہما احمر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو بس باسط نے دی تھی، تمہارے بیگ میں سے اس نے نکالی تھی، شیری جلدی جلدی بولا، مبادہ کہیں ان کا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ تو کیا، ہمیں بھوک لگی تھی، ہم نے کھانے کے لیے لے لی، باسط معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عروج تل ملا کر رہ گئی تھی، لیکن بولی کچھ نہ تھی، اور یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اتنی آسانی سے تو عروج ان کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وجاہت کی گاڑی رات کے دوسرے پہر تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، وہ مسلسل یوں ہی سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہیر کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے غلطی کی تھی، لیکن اس غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ نکاح کے وقت اس کے نکاح میں مرضی شامل نہ تھی۔ ہیر وجاہت سے 6 سال چھوٹی تھی، وہ بچی اس کو بہت پسند تھی، چھوٹی سی پیاری سی، لیکن بیوی کے روپ میں ہرگز نہیں۔ وجاہت ملک، جس کی ہر خواہش زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی، اس کو من پسند بیوی چننے کی آزادی نہ دی گئی۔ خدا نے اس کو حق دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ہمسفر چن سکتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس سے یہ حق چھین لیا، تو اس کی ضدی طبیعت نے اسے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، ٹھکرایا تھا اس نے ہیر کو، اس سے غلطی کی تھی، پر اس غلطی میں بڑے بھی تو برابر کے شریک تھے۔ وہ محبت سے اس کو سمجھا سکتے تھے، محبت سے تو بڑے بڑے لوگ رام ہو جاتے ہیں، تو اس کی ضدی طبیعت کیوں نہ مانتی؟ جبکہ اس کے گھر والوں نے اس کی ایک نہ سنی، تو وہ کسی کی فریاد کیسے سنتا؟ لیکن خدا گواہ تھا، اس نے کبھی اپنے جذبوں میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ لاکھ خلاف صحیح، لیکن نکاح کے 2 بولوں میں جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت نے اسے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کی محبت پاکیزہ تھی۔ پھر ہیر اس پر اتنے بڑے الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ وجاہت ملک کو اگر کسی چیز پر ناز تھا تو اپنے اسٹرانگ کیریکٹر پر، جس کی آج مسز وجاہت نے دھجیاں اڑا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شاید وجاہت کی ذات بھی بکھر گئی تھی۔ آنکھوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستہ کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی، آئے کوئی آ کر تیرے یہ درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی، ہمراہ تیرے پھول کھلاتی تھی جو دل میں، ہمراہ تیرے پھول کھلاتی تھی جو دل میں، اب شام وہی درد سے خالی نہیں جاتی، ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ صبح کے وقت وجاہت ہیر کے روم میں داخل ہوا۔ ہیر وجاہت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ تیار ہو جاؤ، وجاہت زمین کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا اور واپس چلا گیا، جبکہ ہیر تو اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی تھی اور جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد ہیر وجاہت کے سامنے موجود تھی۔ میں تیار ہوں، ہیر جلدی سے بولی۔ ناشتہ کر لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، اس کو تو بس اس وقت یہاں سے جانے کی جلدی تھی۔ اوکے، وجاہت باہر کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، وجاہت خاموش تھا ہیر کی بے اعتباری کو لے کر، جبکہ ہیر تو اس عذاب سے جان چھوٹ جانے پر خوش تھی۔ ہیر، ہما ہیر کو دیکھ کر چیخی اور بھاگ کر ہیر کے گلے لگ گئی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ ہما نے پوچھا۔ گھر میں کچھ کام تھا، ہیر سچ کو چھپاتے ہوئے بولی۔ اوکے چل، وجاہت سر کی کلاس ہے، ہما ہیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، میں لائبریری جا رہی ہوں، تم لوگ جاؤ۔ شور، ہما ہیر کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اوکے۔ وجاہت کلاس میں آیا تو اس کی نظریں مسلسل ہیر کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ شاید کلاس میں موجود نہیں تھی۔ اس کی دوستیں موجود تھی،
اگر وہ کلاس میں ہوتی تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اس کا مطلب تھا وہ کلاس لینے ہی نہیں آئی۔ اس بات نے وجاہت کی پشیمانی اور بڑھا دی تھی۔ باسط، کینٹین کی طرف آ جاؤ، احمر فون کان کو لگا کر بولا۔ باسط، ہیر نے زیر لب دہرایا۔ باسط کا نام باسط ہے یا عبد الباسط؟ مائی سیلف عبد الباسط۔ باسط بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ تو پھر آپ کو سب باسط کیوں کہتے ہیں؟ شارٹ کٹ، شہزی مزے سے بولا۔ لیکن باسط تو اللہ کا صفاتی نام ہے نا؟ ہیر سب کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ تو کیا انسان اس قابل ہے کہ اس کو رب کی صفاتی نام سے بلایا جا سکے؟ عبدل کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یعنی عبد الباسط کا مطلب ہو گیا باسط کا بندہ، اور باسط تو رب کا نام ہے، مطلب رب کا بندہ۔ تو پھر کیا باسط پکارنا جائز ہے؟ ہیر کی بات پر وہ چاروں حورنقوں کی طرح ہیر کو دیکھ رہے تھے۔ سب شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے بتا دیا، باقی غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ہیر مسکرا کر بولی تھی، اور وہ سبھی مسکرا کر ہیر کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست۔ پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر گیا، خیرات لے کے مجھ سے چلا تک نہیں گیا۔ پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھن گئی، ایک شخص موم سے مجھے پتھر بنا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ لب سے ہنسی چھین لی گئی، پھر یوں ہوا کہ ہنسنے کی عادت نہیں رہی، پھر یوں ہوا کہ زخم نے جاگیر بنا لی، پھر یوں ہوا کہ درد مجھے راس آ گیا، پھر یوں ہوا کہ وقت کے تیور بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ راستے اکثر بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ حشر کے سامان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ شہر بیابان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران ہو گئے۔ کیوں ہیر کیوں؟ اتنا برا تو نہیں ہوں میں جتنا برا تم سمجھتی ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ کیا ہوا وجاہت بچے؟ میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں، تم کافی پریشان دکھ رہے ہو۔ دادو، کیوں کر رہی ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا تو نہ دے۔ وہ مجھے پلے بوائے سمجھتی ہے، مجھے کیریکٹر لیس سمجھتی ہے۔ بتائیے دادو، کیا میں ایسا ہوں؟ وجاہت ملک اس وقت اپنی محبت کے لیے بی جان کی گود میں سر رکھے سسک رہا تھا۔ میرے بچے حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی نادان ہے، اس کو سنبھلنے کا موقع دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی جان وجاہت کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ہما احمر کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا کرنے کی؟ احمر پریشانی سے بولا، جبکہ باقی سبھی پریشانی سے ہما کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ چھوڑو اسے، ہیر احمر کا گریبان چھڑواتے ہوئے بولی۔ اب بتاؤ کیا کیا ہے اس نے جو تم صبح صبح آگ برسا رہی ہو؟ ہیر ہما کو بٹھاتے ہوئے بولی۔ اس گدھے نے میرے گھر رشتہ بھیجا ہے، لوفر کہیں کا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ ان کے ساتھ 2 منٹ ہنس کے کیا بول لو، یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہماری ہو گئی، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اس کو۔ ہما ایک بار پھر سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہما کا الزام سن کر احمر کے سر پر لگی تو تلووں پر بچھی۔ او ہیلو میڈم، تمیز سے، رشتہ بھیجا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھی؟ اور لوفر کی بھی کیا خوب کہی، لوفر ہوتا نا تو پرپوز کرتا اور پھر تمہیں لے کر پارکوں میں گھومتا اور ہوٹلنگ کرتا، اپنے کچھ دن رنگین کرتا اور تمہیں چلتی کرتا، مگر میں نے محبت کی ہے اور عزت دی ہے تمہیں، سمجھ آیا؟ احمر غصے سے بولا تھا۔ ویسے بھی میری دادو کہتی ہیں جس گھر میں بیری ہو اس گھر میں پتھر تو آتے ہی ہیں، کیوں عروج؟ احمر کے چپ ہونے پر شہری کسی سیانی کی طرح بولا اور ساتھ ہی عروج سے تائید بھی چاہی۔ تم منہ بند رکھو اپنا، ہما شہری سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دی تھی، جبکہ ہیر اور عروج بھی ہما کے پیچھے ہو لی، اور دوسری طرف عبد الباسط اور شہری احمد کو گھور کر بیٹھ گئے تھے۔ ابے سالے بات ادھر تک پہنچ گئی ہے اور تو نے ہمیں بتایا بھی نہیں، شہری دانت کچکچا کر بولا تھا۔ جدھر تک پہنچی تھی پہنچ گئی، آگے نہیں پہنچنی، احمر منہ بسور کر بولا۔ اچھا یہ رشتے وغیرہ کا سب کیا چکر ہے؟ عبد الباسط نے سوال کیا۔ ارے یار وہ گھر والے میری شادی کے چکروں میں تھے، انہوں نے کہا تھا بیٹا کوئی پسند ہے تو بتا دو، مجھے اچھی لگتی تھی، میں نے گھر والوں کو بتا دیا، گھر والے رشتہ لے کر آ گئے۔ اب مجھے، ہاں اب تجھے کیا خبر تھی کہ تمہاری چوائس کتنی خراب ہے؟ شہری احمر کا جملہ اچک کر بولا تھا۔
منہ بند کر اپنا، جتنی اچھی تیری چوائس ہے نا اس کا بھی مجھے علم ہے، احمر منہ بنا کر بولا، جبکہ احمر کی بات پر شہری کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیر تحمل سے بولی۔ واٹ تماشا ہیر؟ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ میں نے تماشا کیا ہے؟ ہما غصے سے بولی۔ تماشا تو اس احمر نے کیا ہے، اس کو ذرا شرم نہیں آئی میرے گھر رشتہ بھیجتے ہوئے؟ ہما نے تل ملا کر کہا، رشتہ ہی بھیجا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ اگر اس نے تم سے محبت کی ہے تو شریفوں کی طرح تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ تمہیں نہیں پسند تو تم انکار کر دو، انکار کا حق تو تمہارے پاس ہے نا، وہ تو نہیں چھینا نا اس نے تم سے۔ اب کی بار ہیر بھی غصے سے بولی تھی۔ انکار؟ حق؟ کون سے حق کی بات کر رہی ہو؟ ہمارے معاشرے میں عورت کو ایسا کوئی حق نہیں ملتا، وہ صرف حکم سننے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے بنی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ رشتہ پسند ہے یا نہیں، بلکہ اسے فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور اگر 10 میں سے کوئی ایک لڑکی انکار کر دینا تو وہ لڑکی بدچلن بن جاتی ہے، بے شک انکار کی کوئی وجہ ہو تب بھی۔ عورت کو یہاں کوئی حق نہیں دیا جاتا، اس سے صرف قربانی مانگی جاتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کی خواہش کے لیے، باپ کی عزت کے لیے، باپ کی مجبوری کے لیے سر جھکا دیتی ہے۔ بہن ہے تو بھائیوں کی خوشیوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ بیوی ہے تو شوہر کی خوشیوں کی خاطر اپنی خواہش کو دفن کر دیتی ہے۔ اگر ماں ہے تو اپنی ممتا کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ ان سب میں اس کی خوشی کدھر جاتی ہے؟ کیا اس کے پاس دل نہیں ہوتا؟ اس کی خوشیوں کی خاطر کوئی قربانی نہیں دیتا؟ اس سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ اس کی بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہما چیخ کر بولی تھی، جبکہ ہیر دم سادے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ شوخ لڑکی اندر سے کتنی گہری ہے۔ اور سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، اسے بھی حکم سنایا گیا تھا، اور پھر کیا ہوا تھا؟ ٹھکرا دی گئی تھی وہ۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی تو ایک المیہ ہے۔ ہما، تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہ حق دیا ہے یا نہیں؟ لیکن میں تمہیں ضرور دوں گا، اگر تمہیں رشتہ نہیں پسند تو میں انکار کر دوں گا۔ احمد جو کب سے پیچھے کھڑا سن رہا تھا اس نے ہما کو جواب دیا، ہما تم میری محبت ہو، اور میرے مطابق محبت پا لینے کا نام نہیں بلکہ محبوب کی خوشی کا نام ہے۔ جس میں تمہاری خوشی ہے میری وہی خوشی ہوگی۔ احمد یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا تھا۔ تیرے لیے سب چھوڑ کے تیری نہ رہی میں، دنیا بھی گئی عشق میں تجھ سے بھی گئی میں، ایک سوچ میں گم ہوں تیری دیوار سے لگ کر، منزل پہ پہنچ کر بھی ٹھکانے نہ لگی میں تیز ہوا میں بھی بگولے کی طرح تھی، آیا تھا مجھے دیش مگر جھوم اٹھی میں، اس درجہ مجھے کھوکھلا کر رکھا تھا غم نے، لگتا تھا گئی اب کے گئی میں، ایک دھوکے میں دنیا نے میری رائے طلب کی، کہتی تھی کہ پتھر ہوں مگر بول پڑی میں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہیر نے عروج سے پوچھا۔ یار، ہاں بولو، ادھر رشتے بھی آ گئے ہیں اور ایک ہم ہے، کیا ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا؟ عروج منہ بسور کر بولی تھی۔ 20 پورے 20 سال کی ہو گئی ہوں، مجال ہے کسی نے مذاق میں بھی پرپوز کیا ہو، پرپوز تو دور کی بات ہے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، عروج مسکینیت سے بولی تھی، جبکہ عروج کے انداز پر ہما کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ہنس لو اپنا بھی وقت آئے گا، عروج ہیر اور ہما کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولی۔ کیا خیال ہے پھر پرپوز کروا دیتے ہیں تجھے بھی؟ کیا خیال ہے پھر پرپوز کروا دیں تجھے بھی؟ ہما جلدی سے بولی۔ مجھے کس نے کرنا ہے پرپوز؟ ہائے میرے چھوٹے چھوٹے غم، عروج منہ بسور کر بولی تھی۔ شہری اور عبد الباسط بالکل فری ہیں، جس سے کہے گی اسی سے کروا دیں گے۔ ان دونوں کو چشمہ تو نہیں لگا ہوا، عروج نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہما نے ہونکو کی طرح سوال کیا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کی نظر صحیح ہے، اب مجھے تو وہی پرپوز کرے گا جس کی نظر خراب ہوئی، عروج معصومیت سے بولی تھی۔ ارے نہیں یار، جس کی چوائس خراب ہوئی وہ بھی کر سکتا ہے، اب کی بار ہیر بولی تھی، اور ساتھ ہی ہیر اور ہما قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی تھی۔ عروج پہلے تو کچھ دیر تک ہما کو گھورتی رہی، پھر ان کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ 1000 ساقی بدل کے دیکھے، 1000 جاموں کو چکھ کے دیکھا، ملی نہ مجھ کو وہ میں دوبارہ، جو جاتے جاتے پلا گئے وہ۔ سنا ہے ٹھکرائے گئے ہو۔ وجاہت جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا نعمانہ کی بات سن کر رک گیا۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، لیکن اسے یہ بات بتائی کس نے؟ یہ بات صرف اس کے، ہیر اور دادو کے درمیان تھی، یقیناً اسے ہیر نے ہی بتایا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وجاہت نے پلٹ کر جواب دیا۔ مجھے ہی تو سب کچھ ہے۔ ہیر کو چھوڑو، ہم آپ کی راہوں میں آپ کے منتظر کھڑے ہیں۔
اور اس 2 کی لڑکی میں ایسا ہے ہی کیا؟ نہ اسے پہننے کا سلیقہ ہے نہ اوڑھنے کا۔ اسٹوپڈ گرل، نعمانہ ناک سکیڑ کر بولی۔ مس نعمانہ، منہ سنبھال کر بات کیجیے۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے ہیر کے لیے ایسے الفاظ سنے تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ عورت ہیں اور آپ سے کیا رشتہ ہے میرا، وجاہت غرا کر بولا تھا۔ تم اس 2 کی لڑکی کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ شٹ اپ، وجاہت چلایا تھا۔ وجاہت کی آواز میں غصہ دیکھ کر نعمانہ ایک پل کے لیے خاموش رہ گئی تھی اور وجاہت غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کیا ہوا؟ ہیر نے عروج کو پریشانی سے ادھر ادھر گھومتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میرا بیگ نہیں مل رہا، عروج پریشانی سے بولی۔ کدھر رکھا تھا؟ ہیر نے سوال کیا۔ یار یہی تو رکھا تھا، 1 منٹ میں غائب ہو گیا، عروج ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اس میں ایسا کون سا سونا تھا جو گم ہو جانا ہے؟ ہما عروج کو پریشان دیکھ کر بولی۔ اس میں میرا ID کارڈ تھا، اس کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اس میں میرا ID کارڈ تھا، اس کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہوگا میرا، عروج پریشانی سے بولی۔ جبکہ عروج کی بات پر شیری کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا، جبکہ عبدالباسط نے شیری کو گھورا۔ جس کے پاس میرا بیگ ہوا نا اسی سے نکاح کرنا ہے میں نے۔ اب کی بار عروج تنگ آ کر بولی تھی۔ عروج کی بات پر جہاں شیری کی سٹی گم ہوئی وہیں عبدالباسط کے رنگ اڑے تھے۔ باجی یہ لے اپنا بیگ، عبدالباسط اپنے بیگ سے عروج کا بیگ نکالتے ہوئے بولا۔ جبکہ عبدالباسط کے عروج کو باجی کہنے پر ہیر اور ہما کی ہنسی نکل گئی تھی۔ دیکھیے باجی، آپ کو برداشت کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، جو کہ میرے پاس ہرگز نہیں ہے، عبدالباسط انتہائی مؤدب انداز میں بولا تھا۔ جبکہ عبدالباسط کے یوں کہنے پر سب نے قہقہے لگائے تھے، جبکہ عروج دل ملا کر رہ گئی۔ ہما بیڈ پر لیٹی تھی کہ ہیر نے آواز دی۔ ہاں کیا سوچا پھر؟ ہیر نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ ہما نے سوالیہ نظروں سے ہیر کی طرف دیکھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ ہما نے پریشانی سے جواب دیا۔ دیکھو ہما، احمر ایک اچھا لڑکا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کافی وقت گزرا ہے، ہم نے اس کے کیریکٹر میں کوئی کمی نہیں دیکھی، پڑھا لکھا ہے، گڈ لکنگ ہے اور سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری رائے کو ضروری سمجھتا ہے، تمہیں اہمیت دیتا ہے اور تم جانتی ہو وہ تمہاری آواز بن سکتا ہے، تمہارے لیے اس معاشرے سے لڑ سکتا ہے۔ ہیر ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ ہما نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ تمہیں بولنے کی آزادی دے رہا ہے تو کل کو تمہاری بیٹی کو نہیں دے گا کیا؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو تمہارے حقوق بھی پورے نہ کرے، لڑکیوں کو کمتر سمجھے، تو کل کو کیا تم اس شخص سے اپنی بیٹی کے حقوق کے لیے لڑ سکو گی؟ نہیں نا، پھر تمہیں اپنی خوشیوں کی قربانی دینی ہوگی، اپنے شوہر کے لیے اور تمہاری بیٹی کو اپنے باپ کے لیے۔ ہیر کی بات پر ہما کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ دیکھو ہما، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، آگے جو تمہیں بہتر لگے، ہیر ہما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہیر؟ ہاں؟ عروج کی آواز پر ہیر نے عروج کی طرف دیکھا۔ یار میرا یہ کنفیوژن دور کر دو۔ کیسی کنفیوژن؟ یار یہ تم اتنی مشکل باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ جبکہ عروج کی بات پر ہیر مسکرا دی تھی۔ ہما؟ احمد کی آواز پر ہما رک گئی، جبکہ عروج اور ہیر کلاس کی طرف چل دی۔ بتایا نہیں تم نے؟ احمد نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کس بارے میں؟ ہما نے معصومیت سے کہا۔ تم جانتی ہو کہ میں کس بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ احمد نظریں جھکا کر بولا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو جواب دے چکی ہوں، ہما نظریں جھکا کر بولی اور وہاں سے چل دی، جبکہ احمد نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا جواب دیا تھا۔ احمد پریشانی سے بولا، کسی کی رکتی ہوئی سانسوں نے چل پڑنا ہے، تمہیں تو صرف ذرا ہنس کے بات کرنی ہے۔ ماما، احمد گھر میں داخل ہوتے ہوئے صفیہ بیگم کو آوازیں دینے لگا۔ کیا ہوا؟ آتے ہی کیوں چلا رہے ہو؟ صفیہ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ مما، ہما لوگوں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ بیٹا ابھی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، صفیہ بیگم اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ مما آپ کال کر کے پتا کریں، احمد بے چینی سے بولا۔ بڑی بے صبری ہو رہی ہے تمہیں، صفیہ بیگم احمد کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز مما کریں نا کال، آپ میری پیاری مما نہیں ہیں، احمد صفیہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا کرتی ہوں، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے آپ کال کریں، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، بس یہ سمجھے یوں گیا اور یوں آیا، احمد چٹکی بجاتے ہوئے بولا، جبکہ صفیہ بیگم احمد کی بےتابی پر ہنس پڑی تھی اور احمد کی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے ہما کے گھر والوں کو کال کرنے چل دی۔ مما کال کیا آپ نے؟
احمر صفیہ بیگم کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بیٹا کی ہے کال، لیکن مما لیکن کیا بتائے نا، احمر پریشانی سے بولا۔ وہ بیٹا مما وہ کیا بولے، آپ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ انہوں نے ہاں کر دی ہے رشتے کے لیے۔ کیا مما آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ احمر شوق میں تھا۔ ہاں، صفیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ او مائی گاڈ مما، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، احمر صفیہ بیگم کو گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ رب تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صفیہ بیگم احمر کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے، ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا کیجیے، رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجیے، عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو اور خود نما کیجیے، دشمنی ہو چکی بے قدر بے وفا، اب حق دوستی ادا کیجیے، موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیست کا کیجیے۔ ہیر جیسے ہی اپنے روم سے باہر نکلی اس کا کسی سے تصادم ہوا تھا۔ آہ، ہیر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سوری، وجاہت جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا اور ہیر کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شکریہ، ہیر وجاہت کے ہاتھ کو اگنور کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو؟ ہیر وہاں سے جانے لگی تھی کہ وجاہت کی بات سن کر رک گئی۔ آپ سے مطلب؟ ہیر کی بات پر وجاہت لب بھیج کر رہ گیا۔ وجاہت کو خاموش دیکھ کر ہیر وہاں سے چل دی تھی، جبکہ وجاہت نے تعصب سے ہیر کو دیکھا۔ ہیر بچے؟ جی دادو؟ ہیر میں آج تم سے کچھ مانگوں گی تو دو گی مجھے؟ دادو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ حکم کیجیے، ہیر جلدی سے بولی۔ بیٹا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اگر انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو اسے انسان کون کہے گا؟ سب سے پہلے غلطی آدم نے کی، تو ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، ہم ابن آدم ہیں، غلطیاں ہماری وراثت میں شامل ہیں۔ جی دادو صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ بیٹا ایک انسان اگر غلطی کرے اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صبح کا بھٹکا رات کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا نہیں کہتے، اور خدا بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جانتی ہو تو پھر وجاہت کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ دادو یہ میرے بس میں نہیں ہے، ہیر سر جھکا کر بولی۔ میں کوشش کرتی ہوں لیکن یہ نہیں کر پاتی۔ ہیر، اگر تم آج ایک انسان کو معاف نہیں کر پا رہی ہو تو اپنے رب سے کیسی معافی کی توقع رکھتی ہو؟ بی جان نے سوالیہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ بی جان وہ رحمان ہے، ہیر نے ایک دلیل دی۔ بے شک وہ رحمان ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے تو زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ بی جان کی بات پر ہیر خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ایک برے انسان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ اچھا بننا چاہے تو اس کا ماضی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور اسے برا ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اور اسے مزید برا بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھے کو تو ہر کوئی ہنس کر گلے لگا لیتا ہے، برے شخص کو ہی کوئی گلے نہیں لگاتا۔ اگر لوگ بروں سے پیار کرنا شروع ہو جائے تو معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی۔ اور مت بھولنا کہ تم بھی یہی کر رہی ہو۔ میں مانتی ہوں کہ وجاہت غلط تھا، لیکن اگر وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو اسے واپس برا بننے پر مجبور مت کرو۔ بی جان یہ کہتے ہوئے ہیر کے پاس سے اٹھ گئی تھی، جبکہ بی جان کی باتوں پر ہیر دہل کر رہ گئی تھی۔ میں ہی رہ گئی، عروج منہ بنا کر بولی۔ مطلب؟ ہیر حیرانگی سے بولی تھی۔ مطلب یہ کہ یہاں لوگوں کے دن طے ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ عروج کو نکھیوں سے ہما کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ ہیر نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ ارے یار، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ احمد کو اس پہ پسند کیا آیا۔ میں مر گئی تھی کیا؟ عروج کی بات پر ہما نے اسے گھور کر دیکھا۔ چل اٹھ، چائے بنا کے لے کر آ تو۔ ہیر نے عروج کو وہاں سے چلتا کیا، ورنہ دونوں سے کوئی بعید نہ تھا کہ لڑنا شروع کر دیتی۔ ماچس نہیں مل رہی، عروج نے کچن سے آواز دی۔ تو اپنی زبان سے کام چلا لے، تیری زبان کے ہوتے ہوئے بھلا ماچس کی کیا ضرورت؟ ویسے ہیر ہے تو بھی سنگل، عروج چائے بناتے ہوئے بولی۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ ہیر نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ہما اور عروج ایک ساتھ بولی۔ مطلب یہ کہ میں سنگل نہیں ہوں بلکہ نکاح شدہ ہوں، ہیر بڑے سکون سے بولی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عروج پریشانی سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ تو نے ہمیں اپنی شادی پر بلایا بھی نہیں، ہما تعصب سے بولی۔ کب ہوا تھا تیرا نکاح؟ بچپن میں، ہیر سر جھکا کر بولی جیسے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔
واٹ؟ بچپن میں؟ مطلب کیسے اور کیوں؟ ہما اور عروج کے سوالات پر ہیر نے انہیں مکمل بات بتا دی، سوائے اپنے ٹھکرائے جانے کے، جبکہ ہما اور عروج کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ کتنے درد سہے تھے ان کی دوست نے، لیکن پھر بھی مسکراتی تھی، کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو دل برداشتہ ہو چکی ہوتی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ عروج بات بدلنے کو بولی۔ اس سے پوچھو کہ وہ خوش قسمت ہے یا نہیں، یہ بات صرف ہیر سوچ سکی۔ کہاں کھو گئی؟ عروج نے ہیر کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں کہیں نہیں، ہیر سنبھل کر بولی۔ تو پھر ہمیں ہمارے جیجو کا نام تو بتا دو، عروج نے شرارت سے کہا۔ وجاہت، ہیر نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ وجاہت سر، ہما شوق کسی کیفیت میں بولی تھی۔ ہاں، ہیر نے پھر سے ایک لفظی جواب پر اتفاق کیا۔ مطلب وجاہت سر تمہارے کزن ہیں، اب کی بار عروج بولی تھی۔ ہاں، تم لوگ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ہیر ہما اور عروج کی طرف دیکھ کر بولی۔ یار ان کے ساتھ تو تیرا 36 کا آنکڑا چلتا ہے، ہما نے کہا۔ تو پاگل، جہاں لڑائی ہوتی ہے پیار بھی تو وہیں ہوتا ہے۔ ہیر کے بولنے سے پہلے عروج بول پڑی تھی۔ اوہ آئی سی، تبھی تیری اور عبدالباسط کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہما نے مزے سے کہا۔ شٹ اپ، وہ باجی کہتا ہے مجھے، مطلب کتنا سٹوپڈ ہے نا، کس اینگل سے لگتی ہوں میں باجی اس کو؟ عروج منہ بنا کر بولی تھی، جبکہ ہیر نے ان دونوں کا دھیان خود پر سے ہٹنے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ تمہیں کو خاص رکھا ہے، تمہیں مخصوص ٹھہرے ہو، جگہ اب بھی وہی پہلی، عنایت پہلے جیسی ہے۔ ابھی بھی منتظر ہوں میں، ابھی بھی تیری خواہش ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بدلا، روایت پہلے جیسی ہے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ ہما احمد کو دیکھ کر بولی۔ میں نے سوچا تھا کہ بہت خوش ہوگا، پر یہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ رب خیر کرے، ہما پریشانی سے بڑبڑائی، جبکہ ہما کے یوں بڑبڑانے پر احمد محسوس ہوا تھا۔ اتنی باتیں سنائی تھی اس دن محترمہ نے، اب اتنا کریڈٹ لینا تو میرا بھی بنتا ہے۔ احمد نے ہما کو دیکھ کر سوچا تھا اور پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ ہما اپنے اگنور ہونے پر دل ملا کر رہ گئی تھی۔ ہاں، سمجھتا کیا ہے، میں جیسے اس سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہی ہوں۔ نہیں تو نہ صحیح، ہما احمد کو دیکھ کر بڑبڑائی، پر انداز خود کو دلاسا دینے والا تھا۔ ہیر اپنے دھیان میں لائبریری میں جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور نیچے بیٹھ گئی۔ ہیر کیا ہوا؟ وجاہت جو ادھر سے گزر رہا تھا جلدی سے ہیر کی طرف بڑھا۔ آہ میرا پاؤں، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دکھاؤ تو، وجاہت ہیر کا پاؤں پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دیکھو سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وجاہت کے کہنے پر ہیر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ وجاہت نے ایک دم سے ہیر کا پیر موڑ دیا۔ آہ، ہیر چلائی۔ صحیح ہو گیا ہے پاؤں، وجاہت ہیر کو چپ کرواتا ہوا بولا تھا۔ واؤ، یہ تو واقعی صحیح ہو گیا، ہیر پاؤں کو ہلاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، ہیر اٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وجاہت نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ہیر بیڈ پر لیٹی مسلسل بیجان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ صحیح تو کہا تھا انہوں نے، اتنا بڑا کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا وجاہت نے جو اسے معافی نہ ملتی۔ اگر آج وہ وجاہت کو معاف نہ کر سکی تو کل اپنے رب سے کیسے معافی مانگے گی؟ ہیلو بی جان، ہیر نے بی جان کو کال کی۔ ارے بیٹا خیریت، اس وقت کال کی ہے؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ بی جان وہ میں… بیٹا وہ کیا؟ بی جان مجھے وجاہت کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ہیر کی بات پر بی جان مسکرا دی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ بی جان میں اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں، ہیر ہولے سے بولی۔ میں جانتی تھی، میری بچی بہت سمجھدار ہے، بی جان مسکرا کر بولی تھی۔ آج مجھے اپنی تربیت پر فخر ہو رہا ہے۔ لیکن بی جان… کیا ہوا بیٹا؟ میری کچھ شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ وجاہت کو سیریس ہونا پڑے گا اور اپنی رنگین طبیعت سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ میں وجاہت کی ایسی نیچر افورڈ نہیں کر سکتی۔ وجاہت تو کیا، میرا شوہر کوئی بھی ہوتا، میں اسے دوسری لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیتی، ہیر تحمل سے بولی تھی۔ اور میری محبت کا معیار یہ ہے کہ میرا ہم سفر بھی نمازی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں وجاہت سے بات کر لوں گی، بی جان مسکرا کر بولی تھی۔ کیا ہوا ہما، تو پریشان کیوں ہو؟ ہیر ہما کو پریشان دیکھ کر بولی۔ یار احمد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہما نے اداسی سے کہا۔ کیا ہوا؟ عروج آگے کو ہوتے ہوئے بولی۔ یار وہ صبح سے مجھے اگنور کر رہا ہے، سیدھے منہ سلام بھی نہیں کیا، ہما رونے والا منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو صحیح کر رہا ہے، عروج نے مزے سے کہا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہما عروج کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، مطلب صاف ہے، اس دن تم نے اس کو اتنا بھاشن دیا تھا، بلا وجہ اسے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھایا، تو اس کا بھی تو دکھانا بنتا ہے نا۔ عروج نے مزے سے کہا۔ عروج مزے سے بولی، کیا مطلب؟ ہما حیرانگی سے بولی، مطلب یہ کہ تم اس سے سوری کرو۔ واٹ؟ سوری؟ اور وہ بھی میں؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہما چیخ کر بولی، کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا؟ سوری کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک سوری کرنے سے کوئی رشتہ بچ جائے تو اس سوری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، پر بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت نفس میں کمی آ جائے تو تمہاری وہ عزت میرے پاس امانت رہے گی، اور خدا کی قسم میں وہ قیامت کے دن تمہیں لوٹا دوں گا۔ اور ویسے بھی اگر تم سوری کر لیتی تو اب پریشان نہ ہوتی۔ سوری نہیں کی تو پریشان ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ معافی نہ مانگنے سے اور معاف نہ کرنے سے پریشانی بڑھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے صبح احمر کو سوری کر لینا، ہیر ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، ہما ہیر کی باتوں پر سر جھکا کر بولی۔ احمر تو پھر اس کا ہونے والا شوہر تھا، پھر اس سے معافی مانگنے میں کیا حرج تھی۔ وجاہت؟ بی جان وجاہت کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی، بی جان آپ یہاں پر؟ وجاہت بی جان کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں بی جان، آئیے نا، مجھے بلوا لیتی آپ، اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں خوشخبری دینی تھی، سوچا خود دے کر آؤں۔ کیسے خوشخبری بی جان؟ وجاہت نے سوالیہ نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ ہیر تمہیں ایک چانس دینے کو تیار ہے، بی جان یہ کہہ کر تھوڑا سا رکی تھی۔ بی جان آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وجاہت خوشی سے بولا۔ ہاں، لیکن کیا؟ بی جان وجاہت کی بات پر پریشانی سے بولا تھا۔ ہیر نے شرط رکھی ہے کہ تمہیں دوسری لڑکیوں سے اپنے تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ کیا مطلب بی جان؟ کون سی لڑکیوں سے تعلقات اور کیسے تعلقات؟ وجاہت حیرانگی سے بولا تھا۔ یہ تو تم جانو یا پھر ہیر کہ وہ لڑکیاں کون ہیں، مجھے علم نہیں، بی جان شانے بے نیازی سے بولی۔ اچھا ہاں، اب میں چلتی ہوں، بی جان اٹھتے ہوئے بولی۔ مطلب محترمہ جیلس ہوتی ہے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، محبت کی پہلی نشانی ہے۔ جیلسی محبت کی پہلی نشانی ہے، وجاہت مسکرا کر بولا تھا۔ لیکن اس نے دیکھا مجھے کس لڑکی کے ساتھ ہے؟ وجاہت سوچنے کے انداز میں بولا، میری تو کسی لڑکی سے بھی دوستی نہیں، شاید محترمہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے، کوئی نہیں، مل کے غلط فہمی بھی دور کر لیں گے۔ وجاہت تخیل میں ہیر کو لاتے ہوئے بولا تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ احمر سنو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ہما نے احمر کو دیکھ کر آواز دی۔ ہائے، اس طرز تخاطب پر کہیں مر ہی نہ جاؤں میں، احمر نے دل میں کہا اور سوالیہ نظروں سے ہما کی طرف دیکھا اور خود کو مصروف شو کروانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے آپ سے کیا؟ وہ مجھے دیکھیے محترمہ، مجھے اس وقت بہت ضروری کام ہے۔ احمر یہ کہہ کر ہما کی بات بنا سنے وہاں سے چل دیا، جبکہ ہما بل کھا کر رہ گئی۔ میں نے کہا وہ اجنبی ہے، دل نے کہا یہ دل کی لگی ہے۔ میں نے کہا وہ سپنا ہے، دل نے کہا پھر بھی اپنا ہے۔ میں نے کہا وہ 2 پل کی ملاقات ہے، دل نے کہا وہ صدیوں کا ساتھ ہے۔ میں نے کہا وہ میری ہار ہے، دل نے کہا یہی تو پیار ہے۔ کیا ہوا؟ اب تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ عروج نے ہما کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ احمر کا بچہ؟ واٹ؟ احمر کا بچہ بھی ہو گیا اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اس کی یہ مجال کہ میری دوست کے ساتھ دھوکہ کرے۔ عروج انتہائی ڈرامائی انداز میں بولی، جبکہ عروج کی باتوں پر ہما تل ملا کر رہ گئی۔ شٹ اپ عروج، ہما غصے سے بولی۔ اوکے جانو، عروج منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تو ہے ہی منحوس، کبھی اچھا نہ بولنا، جب بولنا غلط ہی بولنا۔ ارے بھائی سچ بولتی ہوں، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، عروج اپنے ہونٹوں سے انگلی ہٹا کر بولی اور بات مکمل کر کے دوبارہ سے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی۔ ہائے لڑکیوں، کیا ہو رہا ہے؟ شیری اور عبد الباسط عروج لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کنچے کھیل رہے ہیں، کھیلو گے؟ عروج دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، جبکہ عروج کی بات پر عبد الباسط اور شیری سٹ پٹا گئے۔ یار عروج، میں کچھ سوچ رہا ہوں، شیری اپنی پیشانی پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ کب؟ کیسے ہوا یہ سب؟ عروج پریشان سی صورت بنائے ہوئے بولی۔
کیا ہوا؟ شہری گھبرا کر بولا۔ خود ہی تو کہا تم نے کہ تم سوچ رہے ہو، اور سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے مطابق تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر سوچا کیسے؟ اب ہر انسان اپنے مطابق ہی سوچتا ہے نا۔ تمہارے پاس نہیں تو تمہیں لگتا ہے شہری کے پاس بھی نہیں ہے۔ جواب شہری کی بجائے عبدالباسط نے دیا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، آج ناشتے میں تمہیں گھر سے جوتے پڑے ہیں۔ عروج نے اپنی بے عزتی کا حساب برابر کیا۔ او ہو، میری بھی سن لو، میری بات تو راستے میں ہی رہ گئی۔ شہری ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ ہاں بولو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ عروج، یار میں سوچ رہا تھا کہ تم بھی سنگل ہو اور میں بھی سنگل ہوں۔ ہاں تو؟ عروج نے سوالیہ نظروں سے شہری کو دیکھا۔ تو کیوں نہ موقع پر چوکا ہو جائے؟ کیسا موقع؟ عروج نے الجھ کر شہری کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ میرے لائف پارٹنر کے لیے بھی سیٹ خالی ہے اور تمہارے کے لیے بھی۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہارے لائف پارٹنر کی سیٹ فل کر دیتا ہوں، تم میری کی کر دو۔ شہری بڑے سکون سے بولا، جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تم مجھے پرپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عروج شہری کی بات سمجھ کر بولی۔ نہیں تو، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں پرپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ شہری انتہائی سکون سے بولا۔ شہری کی بات پر ہما اور عبدالباسط نے ہوٹنگ کی، جبکہ عروج کے تیور دیکھ کر شہری نے وہاں سے دوڑ لگا دی تھی۔ کیا ہوا، بھاگ کیوں رہے ہو؟ احمد شہری کو دیکھ کر بولا۔ وہ ایک چڑیل میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اس سے بچ کر بھاگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہری نے پھر سے دوڑ لگا دی۔ کون پڑا ہے شہری کے پیچھے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے پیچھے ایک چڑیل پڑ گئی ہے۔ احمد عروج کو روک کر بولا۔ واٹ؟ اس نے مجھے چڑیل کہا؟ عروج غصے سے بڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ احمد نے پوچھا۔ آپ اوروں کی بجائے اپنی ہونے والی بیوی پر دھیان دیجیے، عروج تڑک کر بولی تھی، جبکہ احمد حیران سا کھڑا رہ گیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی ہونے والی بیوی کا دیدار کرنے چل دیا۔ ناراضگی اپنی جگہ، دیدار اپنی جگہ۔ عبدالباسط مارکیٹ کو ضروری چیزیں لینے آیا تھا کہ اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ وہ لڑکی چیخ کر بولی۔ جہاں دیکھو لڑکیوں سے ٹکراتے رہتے ہو، اگر غلطی سے ٹکراتے ہو تو آج تک کبھی کسی آنٹی سے یا کسی لڑکے سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ ہمیشہ لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ٹکراتے ہو۔ جبکہ عبدالباسط خاموشی سے اس کے ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے کہنے پر عبدالباسط ہوش میں آیا تھا۔ جی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عبدالباسط نے معصومیت سے پوچھا۔ چھوڑو نعمانہ، چل یہاں سے، نعمانہ کے دوست نعمانہ کو کھینچتے ہوئے بولے۔ نعمانہ، عبدالباسط نے نعمانہ کا نام زیر لب دہرایا تھا۔ رخ پہ زلفوں کا خوب ڈیرا ہے، تیرگی میں چھپا سویرا ہے، میں بھی بدنام ہو گئی آخر، اس میں سارا قصور تیرا ہے، ساتھ تیرے ہجوم لوگوں کا، کیسے کہہ دوں فقط تو میرا ہے، سب کے دل میں اتر گیا ہے جو، شیر وہ بھی حضور میرا ہے، چاند بدلی میں چھپ گیا ہے کرن، اس نے زلفوں میں ہاتھ پھیرا ہے۔ ہیر سنو۔ جی؟ ہیر رک کر بولی۔ بی جان کہہ رہی تھی کہ آج گھر آ جانا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر لوں۔ وجاہت رک رک کر بولا۔ جی اچھا، ہیر آہستہ سے بولی، اور وہاں سے چل دی۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، وجاہت ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ تھک جائے گی جب وہ دنیا کی ٹھوکروں سے، تو دھیرے سے میرے کاندھے سے آ لگے گی۔ چلے؟ وجاہت گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہیر نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کر دیا تھا۔ مجھے عشق سکھا کر کے رخ موڑ تو نہ لوگے، رکھو ہاتھ میرے دل پر، کہو کبھی چھوڑ تو نہ دو گے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک گونجنے لگا تھا۔ وجاہت نے ایک چور نظر ہیر پر ڈالی، لیکن وہ باہر دیکھنے میں مصروف تھی، تو وجاہت نے بھی دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگا دیا۔ آپ نے گاڑی یہاں کیوں روکی؟ ہیر ایک ریسٹورنٹ کے پاس گاڑی رکتے دیکھ کر بولی۔ یہاں پر ہم مووی دیکھیں گے، وجاہت بڑے سکون سے بولا تھا۔ واٹ؟ یہاں ہوٹل میں مووی؟ ہیر حیرانگی سے بولی۔ اب تم نے سوال ایسا کیا ہے تو میں جواب بھی ایسا ہی دوں گا نا۔ ہوٹل آئے ہیں تو یقیناً کھانا ہی کھائیں گے۔ مجھے بھوک لگی ہے اور تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ بات گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ وجاہت ہیر کی بات انسنی کر کے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا تھا، تو مجبوراً ہیر کو بھی وجاہت کے پیچھے چلنا پڑا۔ اب کیا ہوا ہے؟ تمہاری تو دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہے، ہما عروج کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یار وہ بات نہیں ہے، عروج منہ بنا کر بولی۔ کیا مطلب؟
یار مطلب یہ کہ اتنا فضول طریقہ پرپوز کرنے کا، کیا کیا خواب تھے میرے، عروج اداسی سے بولی۔ باجی خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئیے، یہ حقیقی دنیا ہے، ہما عروج کے سر پر چپت لگا کر بولی۔ ویسے اس کے علاوہ تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ فون کے اسپیکر سے اچانک شیری کی آواز گونجی۔ یہ کیا تھا؟ عروج حیرانگی سے بولی۔ یار مجھے شیری نے فورس کیا تھا، ہما معصومیت سے بولی، جبکہ عروج نے ہما کو گھور کر دیکھا تھا اور ہما کے ہاتھ سے فون پکڑ کر کال بند کر دی۔ وجاہت اور ہیر ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بولیے کیا بات کرنی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہیر بولی تھی۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے، پہلے کھانا آرڈر کر لیں، بھوک بہت لگی ہے۔ وجاہت ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا، تم نے بے جان سے ہی کیوں کہا کہ میں دوسری لڑکیوں کو چھوڑ دوں؟ وجاہت کھانا آرڈر کرنے کے بعد بولا۔ کیوں، مشکل لگ رہا ہے؟ ہیر برجستہ بولی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وجاہت صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ آپ خود ہی بتا دیجئے۔ ہیر آئی بروز کا کر بولی۔ میرا مطلب تھا کہ میرا کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ اوہو مسٹر وجاہت، آپ تو جھوٹ بھی بہت اچھا بول لیتے ہیں۔ یقین کریں، اس وقت میں آپ کے جھوٹ پر یقین کر چکی ہوتی اگر میں نے سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ ہیر طنز کی تیر چلاتے ہوئے بولی۔ ارے یار کیا دیکھا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اب کی بار وجاہت جھنجھلا کر بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیر کچھ بولتی، ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تھا۔ ویٹر کو دیکھ کر ہیر خاموش ہو گئی تھی۔ واؤ، کافی اچھی پڑھائیاں کر رہی ہو ہیر۔ ہیر کے بولنے سے پہلے نعمانہ ہیر کے ٹیبل پر آ کر بولی۔ آپ یہاں پر؟ ہیر نعمانہ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میں تو یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آئی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں ڈیٹ پر آئی ہو۔ نعمانہ نخوت سے بولی۔ تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتی ہوں میں، بظاہر تو بڑی نیک بنتی ہے لیکن… مس نعمانہ منہ سنبھال کر بات کیجیے، میں آپ کو پہلے ہی تنبیہ کر چکا ہوں، مجھ سے اور ہیر سے دور رہے، لیکن شاید آپ کی اوپر والی کھوپڑی خالی ہے، جو کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ہیر کے ڈیٹ پر آنے سے کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں، اور بے جان بھی جانتی ہے، اسی لیے آئندہ ہیر کے کردار پر بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی طرف ضرور دیکھ لیجیے گا۔ آج کے بعد آپ نے ہیر سے ایسے بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری کزن ہیں۔ نعمانہ اتنی انسلٹ پر غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ ہیر حیرت کا مجسمہ بنے سب دیکھ رہی تھی۔ وجاہت نے بازو پکڑ کر ہیر کو بٹھایا تھا اور پانی دیا۔ ہیر ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی گئی۔ چلو کھانا کھا لو، وجاہت بات بدلنے کو بولا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، گھر چلیے پلیز، ہیر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اوکے چلو، وجاہت ہیر کی طبیعت دیکھ کر بولا تھا۔ وجاہت ٹیبل پر بل رکھ کر ہیر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ احمر بات سنو، ہما احمر کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ جی بولیے، احمر بے رخی سے بولا۔ سوری، ہما نظریں جھکا کر بولی تھی۔ وہ کس لیے؟ احمر سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس دن میں نے اتنی بدتمیزی کی تھی نا، اس لیے۔ اوہ، تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے بدتمیزی کی تھی؟ میں نے تو سوچا کہ اب تک آپ بھول بھی چکی ہوں گی، احمر طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ اس دن میں نے غصے میں سب کچھ کہہ گئی تھی، اب سوری بھی تو بول رہی ہوں۔ شکریہ محترمہ، آپ نے سوری بولا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گا، اتنی بڑی کرم نوازی کی ہے آپ نے۔ آپ مجھے بتاتی تو میں خود آ کر آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا۔ تمیز سے، زیادہ فری ہو رہے ہو، سوری کر رہی ہوں تو اوپر سے باتیں سنا رہے ہو، نہیں تو نہ صحیح، بھاڑ میں جاؤ، عزت ہضم ہی نہیں ہو رہی تمہیں، ہما غصے سے بولی تھی، جبکہ ہما کی بات پر احمر گڑبڑا گیا تھا اور محسوس کیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ ارے یار سنو، تو مذاق کر رہا تھا، احمر جلدی جلدی بولا۔ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی گھٹیا تھا، ہما چڑھ کر بولی۔ وہ میں ناراض تو نہیں تھا، نہ ہی غصہ تھا، میں نے سوچا کہ چلو عزت مل رہی ہے تو تھوڑا بھاؤ کھا لیتے ہیں، پر میں یہ بھول گیا تھا کہ تم جنگلی بلی ہو۔ واٹ؟ تم نے مجھے جنگلی بلی بولا؟ ہما غصے سے بولی۔ نہیں، میں نے تو اپنی فیوچر وائف کو بولا ہے، تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ احمر ابروچ کا کر بولا۔ نہیں تو، ہما تندی سے بولی، لیکن جیسے ہی احمر کی بات سمجھ میں آئی تو ہما نے احمر کو گھور کر دیکھا تھا، جبکہ احمر نے قہقہا لگایا۔ کلاس سٹارٹ ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے، لیکن ساری کلاس روم میں موجود تھی، کیونکہ نیکسٹ کلاس سر عاصم کی تھی، اور سر عاصم 1 منٹ لیٹ آنے پر بھی کلاس میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔
سب اپنی اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمینس، شہری اسٹیج پر کھڑا ہو کر بولا۔ شہری کی آواز پر مڑ کر سب نے شہری کو دیکھا۔ اروج، ول یو میری می؟ شہری اروج کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا تھا۔ شہری کی بات پر سب نے ہوٹنگ کی اور اروج کو یس کہنے کو کہا۔ بولو اروج، کیا میری ہمسفر بننا پسند کرو گی؟ بولو، کیا میری زندگی کو خوبصورت بناؤ گی؟ شہری کی بات پر اروج نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اپنا ہاتھ شہری کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ساری کلاس ہوٹنگ کر رہی تھی۔ چلو سب مجھے مبارکباد دو کہ مس اروج ساری عمر کے لیے میرا سردرد بننے کو تیار ہے، شہری شرارت سے بولا تھا۔ شہری کی بات پر اروج نے شہری کو گھورا، جبکہ باقی ساری کلاس نے قہقہے لگائے تھے۔ سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری، تیرے نچلے ہونٹ پر کتاب لکھوں۔ آج احمر اور ہما کے نکاح کی سیریمنی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ہیر اور اروج ایک دن پہلے ہی ہما کے گھر پر موجود تھی، جبکہ عبدالباسط اور شہری بارات کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہما نے ریڈ میکسی پہنی تھی۔ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ ہما بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ واؤ مس سائمہ، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، اروج پارلر والی کو دیکھ کر بولی۔ آپ نے تو اس چڑیل کو پری بنا دیا، اروج ہما کو تنگ کرنے کو بولی تھی، جبکہ ہما نے اروج کو گھورا۔ ہما تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، آج تو احمر گیا، ہیر بھی ہما کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ہیر کی بات پر ہما بلش کر گئی۔ اوئے ہوئے، یہاں تو شرمایا بھی جا رہا ہے، اروج مزے سے بولی تھی۔ لگتا ہے بارات آ گئی، ہیر باہر سے آتی آوازوں کو سن کر بولی۔ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، ہیر اروج کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی تھی اور دونوں باہر کی طرف چل دی۔ ہما تم نہیں چلو گی اپنی بارات دیکھنے؟ اروج آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، ہما اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ ہیر اور اروج دونوں نے ہی ہما جیسے ہی میکسی پہن رکھی تھی، لیکن ان دونوں کی میکسی بلیک تھی۔ لائٹ میک اپ کے ساتھ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے یار دیکھ، آج تو تیرا ویلکم کرنے پریاں اتری ہیں، شہری اروج کو دیکھتے ہوئے احمر کے کان میں گھس کر بولا تھا۔ ہاں تجھے تیری والی نظر آ گئی ہے نا، اسی لیے پریاں نظر آ رہی ہیں، میری والی پتہ نہیں کدھر ہے، احمر منہ بنا کر بولا۔ صبر رکھو، تجھے تیری والی نظر آ جائے گی، ایک میں ہی ہوں جس کی والی نظر نہیں آتی، عبدالباسط منہ بنا کر بولا تھا۔ عبدالباسط کی بات پر احمر اور شہری دونوں نے اپنی بتی سی دکھائی۔ ہیر پھولوں کی پلیٹ اٹھائے اپنے دھیان سے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ ہیر نے آنکھیں کھول کر اسے گرنے سے بچانے والے مسیحا کو دیکھا۔ آپ؟ ہیر ایک دم سے بولی۔ جی میں، پر مجھے دیکھ کر تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا؟ وجاہت نے جاذبیت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، پر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شادی پر آیا ہوں، وجاہت اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ لیکن آپ کو یہاں بلایا کس نے؟ میری سالی کی شادی ہے تو اسی نے بلایا ہے، اب تم نے بلانا تو ضروری سمجھا نہیں؟ مطلب ہما نے؟ ہیر حیران سی بولی تھی۔ جی ہما نے، وجاہت مزے سے بولا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وجاہت ہیر کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ وجاہت کی بات پر ہیر سر جھکا گئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم بس لڑنا ہی جانتی ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنا پیارا بلش بھی کرتی ہو، وجاہت ہیر کو تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مجھے ہما بلا رہی ہوگی، ہیر نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بھلائی جانی تھی۔ نکاح بخیر و خوبی انجام پا چکا تھا، اب دوسری رسمیں شروع ہو چکی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم اروج اور ہیر دونوں نے مل کر کی تھی۔ میں تو دودھ پیتا ہی نہیں ہوں، وہ بھی اتنا مہنگا دودھ۔ نو، جیسے ہی اروج نے دودھ کا گلاس احمر کی طرف بڑھایا، احمر نے دودھ پکڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ او اچھا، لیکن ہمارے یہاں رسم ہے کہ جب تک دودھ پلائی کی رسم نہ ہو جائے تب تک دلہن کو باہر لے کر نہیں آتے۔ اوے احمر پی لے دودھ، آج تو یہاں خاموش لوگ بھی بولنے لگ گئے ہیں۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ عزت سے دودھ پی لو، کہیں ایسا نہ ہو اپنی دلہن سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ عبدالباسط ہیر کی بات سن کر بولا تھا۔ ویسے مجھے دودھ بہت پسند ہے، وہ بھی جب اتنی خوبصورت لڑکیاں دودھ لے کر آئیں، شہری شرارت سے بولا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے آپ کا اپنا بھی خوبصورت ہونا ضروری ہے، اروج برجستہ بولی تھی۔ اروج کی بات پر شہری کھسیا کر رہ گیا۔ چل ہو گئی دیری، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، عبدالباسط شہری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ چل پھر، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وجاہت شہری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو پی سکتا ہوں دودھ، اروج وجاہت کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں،
خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ اب کی بار ہیر بولی تھی۔ 1 منٹ، اگر آپ اس وقت خود کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں تو یقین مانیے یہ آپ کی خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہیر حساب برابر کرتے بولی۔ احمر یار، میرا خیال ہے دودھ پی لینے میں ہی تیری بھلائی ہے، عبدالباسط بولا۔ عبدالباسط کی بات سن کر احمر نے دودھ کا گلاس پکڑ لیا تھا۔ چلے اب نکالیں 1 لاکھ روپے، عروج احمر کو دودھ پیتا دیکھ کر بولی۔ واٹ؟ یہ 1 گلاس دودھ 1 لاکھ روپے کا؟ احمر حیرانگی سے بولا۔ ارے نہیں، صرف گلاس نہیں، اس میں موجود دودھ بھی، ہیر برجستہ بولی۔ پر کچھ تو رعایت کی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دلہن یہاں آئے تو جلدی جلدی نکالیے پیسے۔ یار میں بھی تو تم لوگوں کا دوست ہوں، احمر بے چارگی سے بولا۔ صرف یونیورسٹی میں، عروج نے دو بدو جواب دیا۔ احمر نے بلاخر ہار کر 1 لاکھ روپے عروج اور ہیر کو تھما دیے تھے۔ یہ ہوئی نا بات، عروج چہک کر بولی تھی۔ نعمانہ یار تو سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نعمانہ کی دوست نعمانہ کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وجاہت صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا، سمجھی تم؟ نعمانہ غصے سے بولی۔ دیکھو نعمانہ، تمہاری چاہ اس بلبلے کی مانند ہے جس کو چھونے کی چاہ میں ہاتھ تو بھیگ سکتے ہیں لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ لڑکا جو اس دن تجھے ملا تھا اس میں کیا کمی ہے؟ محبت کرتا ہے وہ تم سے، نعمانہ کی دوست عبدالباسط کی بات کرتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ کام کا آدمی ہے، نعمانہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہیر کل واپس آ گئی تھی، اب ولیمے کے لیے جانا تھا۔ ہیر تیار ہو رہی تھی کہ وہاں نعمانہ چلی آئی۔ ہیر کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپی میری دوست کی شادی ہے تو وہاں جا رہی ہوں۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ نعمانہ نے پوچھا۔ جی آپی ضرور، ہیر اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ اوکے، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اوکے آپی، ہیر مسکرا کر بولی تھی۔ ہیر تیار کھڑی تھی کہ وجاہت وہاں آ گیا۔ چلا نہیں ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ جانا ہے تو پھر چلو، وجاہت نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ آپی آ جائیں بس۔ کون سی آپی؟ وجاہت نے مڑتے ہوئے سوال کیا۔ نعمانہ آپی۔ واٹ؟ وہ ادھر کیا لینے جائیں گی؟ وجاہت نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، پر جانے کو کہہ رہی تھی تو میں منع تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اچھا، ویسے میں تو تمہارے سامنے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو چکا ہوں، پھر اتنا تیار ہو کر مجھ معصوم پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجاہت شوق سا بولا تھا۔ جی؟ ہاں جی، وہ آپی آ گئی ہے، ہیر نعمانہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ نعمانہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ وجاہت نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر ہیر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ وجاہت کی اس حرکت پر نعمانہ دل ملا کر رہ گئی، جبکہ ہیر پریشان سی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ آج کے دن وجاہت کے ساتھ، اس کے بعد یہاں میں ہی بیٹھا کروں گی، نعمانہ نخوت سے بولی تھی۔ ہجر کے موسم میں یہ بارش کا برسنا کیسا، ایک صحرا سے سمندر کا گزرنا کیسا، اے میرے دل پریشان نہ ہو تنہا ہو کر، وہ تیرے ساتھ چلا کب تھا، بچھڑنا کیسا، دیکھنے میں تو کوئی درد نہیں دکھ بھی نہیں، پھر یہ آنکھوں میں یوں اشکوں کا ابھرنا کیسا، بے وفا کہنے کی جرت بھی نہ کرنا اس کو، اس نے اقرار کیا کب تھا، مکرنا کیسا۔ ہما پنک کلر کی ساڑی لائٹ سے میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ہیر ہما کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ ہما ناراضگی سے بولی۔ سوری یار، ان سے ملو، یہ میری آپی ہے، ہیر نعمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہائے، ہما مسکرا کر بولی۔ ہائے، کیسی ہو تم؟ نعمانہ بیزاری سے بولی۔ ٹھیک، جبکہ ہما خوش دلی سے بولی تھی۔ یہ عروس کی طرح ہے، ہیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں، یہیں پر ہوگی، شہری کے ساتھ، ہما مسکرا کر بولی تھی۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں اس کو، ہیر یہ کہتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گئی تھی۔ آپ یہاں؟ عبدالباسط نعمانہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ نعمانہ مسکرا کر بولی، جبکہ عبدالباسط پریشان سا نعمانہ کی مسکراہٹ سمجھنے لگا تھا۔ کل تک تو وہ اس کو کھانے کو دوڑتی تھی اور آج مسکرایا جا رہا تھا، اور اب خیر کرے۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے ہو؟ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو کوئی بھی کھو سکتا ہے، پھر میں کیا چیز ہوں؟ عبدالباسط مسکرا کر بولا تھا۔ ہاں، لوفر، نعمانہ نے دل میں سوچا، لیکن بظاہر مسکرا دی۔ بہت محبت کرتے ہو مجھ سے؟ نعمانہ ایک ادا سے بولی تھی۔ خود سے بھی زیادہ، پر محبت تو امتحان مانگتی ہے، ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے،
پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں، عبدالباسط جاذبیت سے بولا تھا۔ سوچ لو۔ اب کیا سوچنا؟ عبدالباسط برجستہ بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ہیر اور وجاہت کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ جس دن وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اس دن یہ نعمانہ تمہاری۔ لیکن کچھ نہیں، مجھے پانے کے لیے یہی شرط ہے، سوچ لو۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، پر اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ عبدالباسط کچھ سوچ کر بولا تھا۔ عبدالباسط کی بات سن کر نعمانہ عبدالباسط کو آج کا پلان سمجھانے لگی تھی۔ اوکے، ایسا ہی ہوگا، عبدالباسط بولا۔ اوکے، نعمانہ بھی مسکرا دی تھی۔ ہمارے بھی دن آئیں گے، شہری عروج کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، جب ڈاکٹر کہیں گے کہ ان کو گھر لے جائیے، ان کا وقت آ گیا ہے، عروج نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ عروج کی بات پر سب نے قہقہے لگائے، جبکہ شہری دل محسوس کر رہ گیا۔ ویسے یار، یہ لڑکیاں 2 دن سے میک اپ کر کے ہمیں لفٹ نہیں کروا رہی ہیں، بس کل ہی کا دن ہے، پھر دیکھنا اپنے اصلی ہولیے میں واپس آ جائیں گی۔ شہری جل کر بولا۔ جس مرضی ہولیے میں رہے، تم لوگوں کے لیے نو لفٹ کا ہی بورڈ رہے گا۔ عروج نے بھی حساب برابر کیا تھا۔ بادشاہ تھے ہم اپنے مزاج مستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ ہیر جاؤ پر برائڈل روم سے پھول لے کر آؤ۔ پر آپی وہاں کس نے رکھے ہیں؟ ہیر نے سوال کیا۔ وہ میں ہی غلطی سے رکھائی تھی، نعمانہ بولی۔ اوکے آپی، میں لے کر آتی ہوں۔ نعمانہ نے باسط کو برائڈل روم میں جانے کا میسج کیا تھا۔ ہیر جیسے ہی پھول لے کر واپس مڑی۔ عبدالباسط آپ؟ ہیر عبدالباسط کو برائڈل روم میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ ہیر حیران تھی۔ بہت یقین ہے نا تمہیں اپنی ہیر پر؟ آؤ، میں تمہیں اس کی اصلیت دکھاتی ہوں۔ 10 جگہ افیئر چلا رہی ہے، نعمانہ وجاہت کے سامنے آتے ہوئے نخوت سے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور مجھے ہیر پر یقین ہے، میرے راستے سے ہٹو۔ ابھی دیکھتے ہیں کتنا یقین ہے، نعمانہ وجاہت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اور اسے برائڈل روم کی طرف لے گئی۔ عبدالباسط نے جب باہر سے شور کی آواز سنی تو جلدی سے ہیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیر، دراصل بات یہ ہے، یہ دیکھو ہیر کی اصلیت، نعمانہ دروازہ کھول کر بولی، جبکہ ہیر وجاہت کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وجاہت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہیر آگے بڑھ کر بولی تھی۔ بس زیادہ نیک پروین نہ بنو، تمہاری سچائی سامنے آ گئی ہے، اب نعمانہ نخوت سے بولی تھی۔ وجاہت کچھ دیر تو سب دیکھتا رہا۔ یار چیز کیا ہو تم، اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہ آئی تمہیں؟ وجاہت غرایا تھا۔ نعمانہ نے فاتحانہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ نعمانہ، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ مجھ سے اور ہیر سے دور رہنا، پر پیار کی زبان تو شاید تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وجاہت ہیر کے کندھے پر بازو پھیلاتا ہوا بولا۔ تمہیں کیا لگا تمہاری سو کالڈ گھٹیا حرکت کو میں سمجھ نہیں پاؤں گا؟ ارے بی بی، بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ میں ہیر سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں، اور تمہاری ان حرکتوں سے ہمارا تو کچھ نہیں جانے والا، انفیکٹ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ لیکن تم انسانیت کے معیار سے بھی نیچے گر جاؤ گی۔ عورت کا معیار اسی لیے نہیں کہا کیونکہ تم جیسی عورتیں عورت کا معیار کہاں جانتی ہیں، وجاہت نخوت سے بولا تھا۔ تھینک یو یار، وجاہت عبدالباسط سے گلے مل کر بولا تھا۔ تم جیسے دوست قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور یقین جانو ہیر بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسا دوست ملا، وجاہت مسکرا کر بولا تھا۔ ہیر اور نعمانہ ہمنکوں کی طرح وجاہت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب عبدالباسط کو تم نے یہ سب کرنے کو کہا تو اس نے لفظ بہ لفظ آ کر مجھے بتا دیا تھا، تو یہ سب ڈرامہ رچانے کو اسے میں نے ہی کہا، کیونکہ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا کہ یہ تمہارا حسن بقول تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس سے نہ تو تم میری محبت پر وار کر پائی ہو اور نہ ہی عبدالباسط کی دوستی پر، الٹا خود ہی ذلیل ہوئی ہو۔ وجاہت غصے سے بولا تھا اور ہیر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری نعمانہ، محبت اپنی جگہ، لیکن میں اپنی دوست کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو، جس وقت کوئی رشتہ ساتھ نہ دے اس وقت ایک واحد رشتہ دوست کا ہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، اور میں اپنی دوستی کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ میں محبت میں سر جھکانے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ عزت کے بدلے عزت کا قائل ہوں۔ اگر ہیر مجھے عزت دے رہی تھی تو میں اس کی عزت کیسے تار تار کر سکتا تھا؟ آج اگر میں تمہارا ساتھ دے دیتا تو دوستی کا رشتہ بدنام ہو جاتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرے قریب دوستی ہی سب رشتوں سے پاک رشتہ ہے۔ عبدالباسط یہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ نعمانہ پیچھے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سیراب کے پیچھے بھاگنے کا یہی انجام تھا۔ اس نے قسمت پر یقین نہ کیا تھا اور خود قسمت بنانی چاہی تھی۔
وہ بھی کسی اور کی چیز چھین کر۔ لیکن وہ شاید بھول چکی تھی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور اب شاید آگہی کا وقت آ چکا تھا۔ سب ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف قہقہے گونج رہے تھے، مکمل منظر تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، بے فکری سے قہقہے لگا رہا تھا۔ لیکن کہیں احتساب کا وقت آیا تھا۔ دوسروں سے خوشیاں چھیننے والوں سے آج رب نے خوشیاں چھین لی تھی۔ ایسے لوگوں کو نہ تو محبت راس آتی ہے اور نہ رشتے، اور پھر جس چیز کی ناقدری کی جائے رب وہ چھین لیتا ہے۔ یوں نعمانہ سے بھی چھین لیا گیا، اس کے رشتے، اس کی محبت، اور اب اس کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کی کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ تھینک یو وجاہت۔ ہیر اپنے ہنستے کھیلتے دوستوں کی طرف دیکھ کر وجاہت سے مخاطب ہوئی تھی۔ کس لیے؟ مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ نہیں ہیر، یہ تو میری محبت کا امتحان تھا۔ مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، ورنہ بہت لوگ تو ڈگمگا جاتے ہیں۔ وجاہت مسکرایا تھا۔ ہیر نے مسکرا کر اپنا سر وجاہت کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہیر کے یوں سر رکھنے پر وجاہت ہولے سے گنگنایا، مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے۔ جو آئے تیسرا دانہ یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ متعین وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپے، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ وجاہت کی یوں غزل پڑھنے پر ہیر مسکرا دی تھی اور رب کا اتنی خوبصورت زندگی دینے پر شکر ادا کرنے لگی۔ اب تو میرے عشق سے وحشت نہیں ہوتی تمہیں؟ وجاہت ہیر کے الفاظ یاد کرتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، اب اس وحشت سے محبت ہونے لگی ہے۔ ہیر نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور دونوں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدگمانی کے سائے چھٹ چکے ہیں اور ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر ہے۔ So listeners, this was the end of the beautiful novel عشق وحشت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور اس میں جتنی بھی غزلیں تھیں وہ بھی پسند آئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔